बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और एक जैसे होता है ना, हम लोगों को शौक़ होता है सुबह सुबह भी, हम लोग अक्सर गर्मियों में हम लोग करते हैं, वैसे इस तरह से हम लोग शरबत पी रहे होते हैं, मशरूबात जो है वो पी रहे होते हैं, जो घर में बना के पी रहे होते हैं अक्सर। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है हमजा बेल्जियम में, और वो साइंसदानों ने रिसर्च की है कि जो मीठे मशरूबात लड़कियाँ पीती हैं वो ज़हीन हो जाती हैं। अच्छा। और जो अगर मशरूबात जो है मीठे जो मतलब ड्रिंक्स होते हैं वो अगर लड़के पिए तो वो कुंज़हन हो जाते हैं। ये रिसर्च उन्होंने की है। वैसे उन्होंने सही बात है, वैसे कहते हैं कि लड़कियां शौक से पी रही होती हैं, लेकिन यह है कि वो लड़कियों को जो है वो उनकी जहानत में इजाफा कर रही होती हैं, और जो लड़के हैं वो थोड़े कुंज़हन होते हैं। बेचारे फीके मर जाएं। मतलब कि लड़के जो है ना, उनको शरबत के अंदर भी शीरीनी ना मिल रही है, उनको वहाँ पर भी कोई मिठास ना मिले। हमजा, लेकिन उन्होंने ये इस एक एज ग्रुप था, उसके ऊपर जब उन्होंने की, वो बालिग थे, तो उन्होंने देखा कि ये उसका असर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे एज ग्रुप पे। तो उन्होंने इसका भी कहा कि एज ग्रुप पे भी यानी कि फ़र्क आ रहा होता है, तो इट मींस कि जो टीन एज वाला ग्रुप है उसमें वक्ती तौर पर जो है ना मीठे मशरूबात का असर ये होता है कि लड़कियों पर वो ज़हीन हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं फिर वो कुंज़हन होते हैं उस वक्त के लिए, थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी लड़के ठीक रहते हैं, बाकी ठीक रहते हैं। तो अब ये क्या करना क्या है इसमें? अब क्या लड़कों को कहना कि जी कि आप जब टीन एज में हो तो आपने मीठे मशरूब कम पीने? वैसे मेरा ख्याल है कि अगर वो दूसरी तरह से और भी ड्रिंक्स होते हैं, इतने ज़्यादा सूप होते हैं, नमकीन चीज़ें होती हैं, और वो खाएँ पिए इतना, उस टाइम में वो ना इतनी मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करें। वैसे भी मीठे मशरूबात एक मतलब ये भी नहीं कि मुनासिब मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर वो हमें नुकसान दे रहा होता है। कोई डायबिटीज़ के भी हम लोगों को जो है वो इशूज़ आ रहे होते हैं इस तरह में। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है हम लोगों ने। और जिस तरह से ये रिसर्च हुई है, वो रिसर्चेज एक सर्टेन पीरियड के लिए होती हैं, और वो जो रिसर्चेज जब वो कर रहे होते हैं तो वो एक सर्टेन एज ग्रुप होता है उसके ऊपर कर रहे होते हैं, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उन्होंने वो कंडक्ट की होती हैं। तो वो फिर यही कहते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि लड़कियां ज़हीन हो जाती हैं जब वो टीन एज में मीठे मशरूब जो है वो पी रही होती हैं। यानी कि तुमने टीन एज में मीठे मशरूब नहीं पिए? नहीं जी, मैंने पिए। अच्छा, ठीक है जी। ये रिसर्च है जो हमारे साथ इकरा ने शेयर की है, और अब ये बड़ी समझने वाली है कि इसका क्या आखिर ज़हानत से लिंक होगा। लेकिन चूँकि रिसर्च हमने आपके साथ एक शेयर की है, ज़रा मज़े की रिसर्च थी, रोज़नामा 92 न्यूज़ में आप इसको मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जहाँ अपोजिशन की सब चालें उल्टी पड़ गई हैं और दावे हवा में उड़ गए हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी मर्जी के कानून साजी में कामयाब हुई। अच्छा, हुकूमत ने प्लानिंग के साथ हमजा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया और जो चाहा मंजूर करवा लिया। इलेक्शन में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा होगा, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक देने का वादा था वो भी पूरा कर दिया इसके ज़रिए। और अपोजिशन की भरपूर मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के बिल जो है मंजूर करा लिए। ईवान में मुख्तलिफ बिल्स पर जो है रायशुमारी हुई है, लेकिन क्या मतलब वो बस पेश होते रहे और उसके बाद मतलब पास होते रहे हैं। पहले दफ़ा जब हमने देखा कि काउंटिंग हुई, उसके ऊपर अपोजिशन ने इख्तलाफ किया और स्पीकर साहब ने कहा कि जी नहीं, दोबारा नहीं हो सकती है, और हुकूमत ने अपोजिशन को तकरीबन 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर जो 18 वोटों से शिकस्त दी। अच्छा, इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में गर्मा गर्मी रही, और अपोजिशन ने कॉपियाँ जो हैं वो फाड़ दी और ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट करके बाहर चले गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन ने कुलभूषण यादव समेत मंजूर कराए गए बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। कल तो मछली मंडी बना हुआ था ऐवान, आप देखें तो हाथापाई तक मामलात आ रहे थे, अंदर सार्जेंट्स आ गए, उन्होंने रोका, हिसार बना लिया वज़ीर आज़म के गिर्द भी, और स्पीकर डाइस के सामने भी आ गए, और बड़ी बदतमीज़ी भी होती रही, और मतलब कि स्पीकर साहब से भी बड़ी तल्ख कलामी हुई। और यही वो सूरत है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि भाई पेशेंस जो है वो आपका पेशेंस लेवल कहाँ जाता है, पेशेंस वहाँ का भी जाता है। असेंबली के अंदर हो रहे होते हैं इस तरह के इजलास। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, उनके तमाम अरकान मौजूद थे, और फिर इत्तेहादी भी वहाँ पर मौजूद थे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित की है। और पहले जब हमें याद है कि मुलतवी किया गया था इजलास, उस वक्त बहुत ज़्यादा चहमकोइयाँ हो रही थी, लेकिन
اب وہ جو باتیں تھیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی کہ الیکشن ترمیمی بل کے خلاف ہر فورم پر ہم جائیں گے. اچھا پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو حمزہ ان کی تعداد بڑی کم تھی پیپلز پارٹی اراکین کی, جبکہ ہم اسے اگر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی اگر بات کریں تو کہتے ہیں ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ کو وہ سناتے ہیں. رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں اور ہم اس موقف کو, اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, ہم ای وی ایمز کو الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیں گے. سب کچھ چیلنج کیا جائے گا. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو اپنے ملاحظہ کیا, سارے معاملے پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کا سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کریں, حکومتی بلوں کی منظوری کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مستحکم ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بس حکومت جا رہی ہے, اتحادی ناراض ہیں, لیکن کل کے بعد کیا کچھ پوزیشن مضبوط ہو گئی حکومت کی؟ دیکھیے ان بلوں کی منظوری کے بعد حکومت کتنی مستحکم ہوئی ہے یہ اس کا جواب دینا ابھی تو شاید فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ حکومت کے لیے ضروری تھا کہ یہ بل پاس ہوں اور انہوں نے جس طرح بھی اس کو مینج کیا ہے, حالانکہ اگر آپ جمہوری انداز سے دیکھیں گے تو جو کچھ آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس کو آپ جمہوری تو نہیں کہہ سکتے ہیں. جس طریقے سے بلڈوز کر کے بل پاس کیے گئے ہیں, چاہے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہوا تھا اس وقت بھی بل پاس ہوتے رہے, تو اس سے حکومت کو کوئی استحکام ملے گا وہ تو کہنا مشکل ہے. اس لیے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو تھی اس کا فوکس یہ تھا کہ ایسا نظام جو ہے متعارف کرایا جائے جس سے اگلا الیکشن جیتنا اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن ہو, جس کے لیے ووٹنگ مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور جو باہر جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ کا حق دینا, یہ ساری چیزیں ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ اگر آ جائیں گی تو ان کے لیے اگلا انتخاب جیتنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اگر ان ذرائع سے یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے اور باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ان کے ووٹ سے تقویت ملے گی تحریک انصاف کو اور یہ اگلا الیکشن جیت جائے گی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے جب نئے الیکشن ہوں گے تو وہ استحکام ان کو حاصل ہو جائے تو ہو جائے. لیکن اس وقت جو ہے ان کو جو سب سے بڑی مشکل پیش ہے پی ٹی آئی کو وہ ہے مہنگائی. مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو سے باہر ہے, گورننس جو ہے وہ بہت بری ہے, ایک عجیب و غریب کیفیت جو ہے ایک غریب آدمی اور عام آدمی جو ہے اس کو لاحق ہے. تو استحکام تو اسی وقت آئے گا. مہنگائی تو ایک وجہ ہے, لیکن اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں جس میں حالانکہ ہم دیکھیں کہ بڑی جماعتیں شامل ہیں, لیکن جب سے حکومت وجود میں آئی ہے تب سے اسے کمزور کرنے کی جو ان کی ہر کوشش ہے وہ ناکام ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھے. کافی عرصے کی جدوجہد کے بعد پی ڈی ایم بنی تھی, جن حالات میں بنی تھی آپ کو پتہ ہے 13 پارٹیاں تھیں ان میں, لیکن مین سٹریم 3 ہی پارٹیاں تھیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی, دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز تھی اور تیسری جے یو آئی تھی. لیکن پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد کافی شہروں میں جب جلسے جلوس ہو گئے اور بڑے کامیاب ہوئے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سازش تھی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسا کیا, لیکن بہرحال وہ صفوں میں اتحاد قائم نہ رہ سکا تو حکومت کو اس کا بینیفٹ ملا. اب ایک نئے سرے سے میرے خیال سے اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو رہی ہے, جس کا مظاہرہ آج ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ جوائنٹ سیشن تھا اس میں ان کے جو 203 ووٹ تھے وہ انٹیکٹ رہے اور اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے وقت ہوا تھا. تو اپوزیشن اگر اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے یقینی طور پر مشکل وقت ہوگا. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد کتنی دیر قائم رہتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو اس کے لیے چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو یا سڑکوں کے اوپر تحریک چلانے کا معاملہ ہو, اس سب کچھ کا انحصار اس بات پر ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں رینک اینڈ فائل. ٹھیک ہے بخار صاحب, یہ بتائیے گا ذرا کہ ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانی, خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق مل رہا ہے اسے تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو ان کی پلاننگ ہے یا جس طریقے سے انہوں نے دونوں آئیڈیاز کنسیو کیے ہیں, اگر یہ قابل عمل ہو جاتے ہیں, یعنی اگلا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم پر ہوتا ہے اور رائٹ آف ووٹ جو ہے ان کے پاس رہے,
تو پھر تو بہت فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ جو آج قانون سازی ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے اس کو اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنے کا. سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہاں سروائیو کرتے ہیں یہ بلز کے نہیں, یا اپوزیشن یا سپریم کورٹ جو ہے ان کو سیٹیسفائڈ کر دیتی ہے, نال انوائڈ قرار دے دیتی ہے, تو پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی صورتحال ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے. لیکن اگر سپریم کورٹ بھی ان کو انڈورس کر دیتی ہے ان قوانین کو, تو پھر یقینی طور پر اگلے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. خرص بھی بتائیے گا کہ جو اپوزیشن ہے اس کو حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اور عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے؟ اتحاد اس کے لیے لازمی ہے. ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کریں گے اگر دل سے نیتی سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حکومت کے خلاف کمپین نہیں چلائیں گے, اگر بیچ میں سے جو ہے وہ سازشیں نہیں ہوں گی, تو یقینی طور پر حکومت کے لیے یہ باقی 1.5-2 سال جو رہ گئے ہیں یہ حکومت کرنا بہت مشکل ہوگا. اور جس طرح کی مہنگائی کا میں نے پہلے حوالہ دیا, جس طرح کی گورننس کا حال ہے, تو حکومت کے لیے سسٹین کرنا کافی مشکل ہوگا. لیکن اس کے لیے اپوزیشن کی صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ہم یہ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پاتے ہیں یہاں پر. جس طرح سے زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی آئینی مدت پوری نہیں کر پائیں گے. کل جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے اس کے بعد کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, شاید وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری کر دیں گے؟ دیکھیے, خواہشیں کرنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. یہ خواہش تو اپوزیشن کی بہت دیر سے ہے. جب سے حکومت آئی ہے تب سے یہ لگتا تھا کہ دھاندلی کی پیداوار کہہ کے اس کو گھر بھیجنے کے لیے بہت سے راستے اختیار کیے گئے, دھرنے بھی دیے گئے, جلوس اور جلسے بھی ہوئے, پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی. تو ابھی تک تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کے اندر, ان کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے وہ کم ہے. میں نے جیسا کہا کہ اتحاد اگر یہ قائم کر لیتے ہیں اور نیک نیتی سے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو حکومت کی چونکہ گورننس بہت بری ہے, حکومت کی پرفارمنس بہت بری ہے, تو حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات تھے, اور کل گورنمنٹ نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے اور وہ اسٹرینتھ شو کرنے میں کامیاب رہی ہے. خیر, اپوزیشن کی جانب سے بڑے الزامات لگائے کہ جی کہ زبردستی لایا گیا ہے اور مجبور کیا گیا کہ لوگ ہیں, لیکن سب لوگ آ رہے ہیں. بالکل, اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم چیلنج کریں گے اس کو. خیر, ہم اب آگے بڑھیں گے, بات کریں گے خیبر پختونخوا کی, جہاں پی ٹی آئی حکومت عوام کی سہولت کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے. صحت اور تعلیم کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی عوام کی سہولت کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اچھا, اب ہم کے پی فوڈ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں. اب لائسنس کا حصول وہاں سے آسان ہو گیا ہے اور ای لائسنسنگ کی سہولت بھی متعارف کروا دی گئی ہے, جس کی بدولت اب کاروباری حضرات کو لائسنس جو ہے ہفتوں کے بجائے چند دنوں میں مل جائے. بالکل, کاروباری افراد جو ہیں ان کو اب کرنا یہ ہوگا کہ فوڈ سیفٹی آفیسر کو معلومات دینا ہوں گی اور چالان ملنے پر بینک جمع کرانا ہوگا, جس کے بعد لائسنس چند روز میں متعلقہ پتے پر ارسال بھی کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر اب ہوگا ای چالان. ہاں جی, اور یہ آن دی اسپوٹ ہوگا اور شفاف ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے جرمانے کی جو رقم ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ متعلقہ آفیسر کے بجائے اب بینک میں جمع ہو رہی ہوگی. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی زندگیاں بہت آسان بنا سکتے ہیں, اور زندگیاں آسان بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی بہت زیادہ بالکل, اور ان اقدامات سے ہم بہتری کتنی آئے گی یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اسی پر بات کریں گے. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. عاطف صاحب, بتائیے گا خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی میں ای لائسنسنگ اور ای چالان سے اب کتنی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھی جائے گی؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو, خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ بھی ابھی ملک کے اپنے ووٹنگ سسٹم میں اپنے نمائندے منتخب کرنے میں وہ بھی شرکت کر سکتے ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے سب کے لیے. ووٹ چاہے وہ جس پارٹی کو بھی دے, لیکن کم از کم ان کو یہ حق ضرور مل گیا ہے. دوسری بات جو ای وی ایم کے حوالے سے ہے, وہ بھی اگین ٹیکنالوجی ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ای وی ایم نہیں استعمال ہونا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ میک شور کریں کہ اس میں دھاندلی نہ ہو. تو وہ ایک میرے خیال میں ٹیکنالوجی ہے, اس پہ بیٹھ کے وہ ایکسپرٹس کو بٹھا کے اس کو فول پروف بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اس چیز سے بھاگتے کیوں ہیں. بہرحال جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, خیبر پختونخوا میں ہم نے فوڈ اتھارٹی میں یہ جیسے آپ نے ذکر کیا, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پرابلمز ہوتی ہے لوگوں کو, تو
تو وہ ہم نے اب یہ اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. موقع پہ لوگ جا کے ادھر ہی پکچر لے کے ادھر ہی ڈیٹیلز لے کے ان کی انٹری کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ان کو خود ہی اپنے پتے پہ لائسنس مل جائے گا. جو بھی ان کا کاروبار ہے فوڈ سے ریلیٹڈ ان کو لائسنس مل جائے گا. آسانی ہو گئی ہے ان کو, وہ دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے, وہ رشوتیں نہیں دینی پڑیں گی. اور دوسری چیز جو چیکنگ کے حوالے سے ہے, پورے پاکستان میں پرابلم بہت زیادہ ہے, ملاوٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ چیزیں ایسی بکتی ہیں جو مضر صحت ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ایک اچھا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں چالان بھی موقع پہ ہی ہوگا. اس کے ساتھ ویڈیو فوٹیج اس کی موبائل ڈیٹا کے ذریعے اپلوڈ ہوگی اور ادھر ہی اس کو ای چالان ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم لیب بھیجیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, جس میں آبویسلی کرپشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے. دوسرے کہ اس کا ریکارڈ رہے گا. فار ایگزامپل ایک آدمی نے ایک دفعہ وائلیشن کی, کوئی اس نے غلط چیز بیچی, اس کو جرمانہ ہوا, وہ ریکارڈ ہمارے پاس رہے گا. تو اگلی دفعہ وہ جب جرمانہ اس کو ہوگا تو اس کا ریکارڈ سامنے آئے گا. تو اگر وہی جرم وہ دوبارہ کرتا ہے, تیسری دفعہ کرتا ہے, تو اس کو مزید ایکسٹرا جرمانہ پڑتا جائے گا. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا لائسنس کینسل بھی کیا جا سکتا ہے کوئی فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے؟ اگر ہم دیکھیں, اگر بارہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکایات موصول ہو رہی ہیں, تو کوئی ایسا بھی تو میکینزم ہونا چاہیے کہ اب آپ کا لائسنس ہم کینسل کرنے جا رہے ہیں. دوسرا, عوامی شکایات کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ اس ایپ میں کچھ ایسا معاملہ رکھا گیا ہے کہ عوام بھی کچھ ویڈیوز بنا کے آپ کو بھیج سکیں کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ کوالٹی بہتر نہیں ہے, یا پھر حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کو بالائے طاق نہیں رکھا جا رہا؟ بالکل جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں مختلف نیچر کی آفینسز ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی بہت سیریس نیچر کا آفینس ہے تو اس میں آپ کا لائسنس اسی وقت پہلی دفعہ ہی کینسل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ مختلف بار ایک آفینس کرتے رہیں تو اس میں پھر آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے, مکمل طور پہ آپ کا کاروبار بند کیا جا سکتا ہے. جو اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ عوام شکایت کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے, کافی ہم نے اس کو پبلسائز بھی کیا ہے, جس میں لوگ ویڈیوز بھیج سکتے ہیں اور اسی وقت اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے, تاکہ جو موسٹلی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ریسٹورنٹس میں, کہیں دکانوں پہ ایسی چیزیں بکتی ہیں, خصوصاً میں نے اپنی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہوئے ہیں جو اسکولوں کے قریب جو چیزیں بکتی ہیں, عجیب طرح کی مضر صحت چیزیں بکتی ہیں, اس پہ خصوصاً ہم نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں کم از کم بکنا بند ہو جائیں اور بچوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. بالکل. اچھا خان صاحب, یہ بتا دیجیے گا کہ فیوچر میں فوڈ اتھارٹی اس حوالے سے مزید کیا کچھ کام کر رہی ہوگی؟ فوڈ اتھارٹی کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم نے موبائل لیبز امپورٹ کی ہیں جو کہ انشاءاللہ دسمبر میں ہوپ فلی کام شروع کر دیں گی. وہ پوری وین ہوگی, اس میں پورا اکوپمنٹ ہوگا, جو کہ جس سے یہ بھی چیز ختم ہو جائے گی کہ جی ہم نے لیب میں بھیجنا ہے, لیب میں پھر پتہ نہیں ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. موقع پہ ہی ٹیسٹ ہوگا, موقع پہ ہی چالان ہوگا, تاکہ جو چالان کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی چیک رہے اور جو چالان ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی رہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم اپنے پروونس میں ڈیجیٹل گورننس کا ایک پروجیکٹ ہم نے اپروو کیا ہے, تقریباً 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, جو پاکستان میں پہلا ہے کہ پیپر لیس گورنمنٹ کا, ڈیجیٹل گورننس کا, کہ ساری ہماری گورنمنٹ کی جتنی بھی یہ فائلیں ہیں, جتنی بھی خط و کتابت ہے, فائلیں گم ہو جاتی ہیں, جل جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, تو وہ ہم پورا سسٹم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو عوام کی سہولت کے لیے جو مختلف, جس طرح یہ آپ کو کبھی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, کبھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں, 32 ڈپارٹمنٹ ہماری صوبائی 32 ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کے 177 سروسز ہیں, 177, جس کو ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ لوگوں کو لائنوں میں لگ کے, قطاروں میں, رشوتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر یہ ہو جائے گا. ایک آخری چیز جو بہت ضروری ہے, جس کے لیے ہم نے کافی پیسہ اپنے صوبے کے حساب سے کافی زیادہ ہے, آج کل دنیا میں ٹرینڈ لوگوں کی آئی ٹی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے.
تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے 8 ارب روپے اپنے صوبائی بجٹ سے رکھا ہے، جس میں ہم آنے والے 1.5 سال میں انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ یوتھ کو آئی ٹی کی مختلف ٹریننگز دیں گے۔ یہ سالوں کی ٹریننگ نہیں ہوگی، یہ 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور جس سے وہ امپلائبلٹی ان کو نوکری ملنے میں مطلب کم از کم لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ان کو سیلری مل سکتی ہے۔ اور وہ ٹریننگ، اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ٹریننگ نارملی جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اس طرح کی نہیں ہوگی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں عاطف خان صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ فری لانسرز کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان میں رہ کر مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے گھر میں رہ کر بھی کمائی کر سکتے ہیں اور اپنے خود سے جو ہے بزنس کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، ای بزنس کا بھی ذکر کر لیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے اندر شکایت بہت زیادہ آتی ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب لوگ سیاحت کے غرض سے بھی جا رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ایسے مقامات ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات موجود نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بڑے بڑے شہر ہیں تو اس میں تو انٹرنیٹ کی سہولت اچھی ہے، بلکہ ہمارا USF جو ایک فنڈ ہے، یونیورسل سروسز فنڈ، سرکاری ادارہ ہے، اس کے تھرو میری خود پرسنل سے میٹنگز ہوئی ہیں، ان سے ہم نے پوری لسٹ لی ہے جو کہ انسروڈ ایریا ہے یا انڈر سروڈ ہے۔ تو اس میں اس سال انشاءاللہ تعالی میکسیمم کوشش کریں گے کہ جو ایریا کورڈ نہیں ہے وہ بھی کور ہو جائیں۔ موسٹلی بڑے شہر تو ہیں، لیکن جو آپ ٹورسٹ ایریاز کی بات کر رہے ہیں وہ آبویسلی فار فلنگ ایریاز میں ہیں، اس کے لیے بھی خصوصاً اگر ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا، اگر وہ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آج کل تو انٹرنیٹ کے بغیر بچے کیا بڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ تو ہم نے اس کے لیے بھی ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ہم ان ایریاز پہ کوشش کریں گے جو 2-3، کیونکہ obviously وہ بہت دور دراز علاقے ہیں، تو وہاں پہ کیبل لگانا وہ ایک آسان کام نہیں ہوتا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سہولت پرووائڈ کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے عاطف خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور بڑے اچھے انیشیٹو، جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہے ہیں اس کا بہتر اور درست استعمال کریں تو ہم اپنی زندگیوں کو آسان بناتے چلے جا رہے ہیں۔ واقعی آپ دیکھیں کئی سرٹیفکیٹس ایسے ہیں کہ جو پہلے آپ کو اتنی خاری ہوتی تھی، کئی مہینے لٹک جاتا تھا، آپ کو ٹائم نہیں ملتا تھا، آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ حکومت کی بات کریں تو وہ اچھے انیشیٹیوز لے رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس سے پھر یہ ہے کہ وہاں کے شہریوں کے لیے کافی آسانی پیدا ہو رہی ہوگی۔ خیر ہم یہاں پہ آپ بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ Stay with us.